नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़, मकतूल एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के सातों मुल्ज़िमों की रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां ना देने से मुताल्लिक है। गरचे खुद पुलिस और उन सातों मुल्ज़िमों के वकला के माबेन पिछले 48 घंटों से जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बातचीत चल रही थी और इस बात पर जो है वो दोनों फरीक़ैन में जो है वो इत्तिफाक हो गया था कि मुल्ज़िमान जो है वो इस शर्त पर जो है वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे कि उन्हें इंसाफ का मौका फराहम किया जाएगा और पुलिस उन्हें किसी भी जाली मुकाबले में हलाक नहीं करेगी। उन मुल्ज़िमों का दूसरा मुतालबा ये था कि वो अपनी गिरफ्तारियां जो है वो मीडिया के रूबरू जो है वो देना चाहते हैं, ताकि कराची की मीडिया जो है वो उनके ज़िंदा हालत में पुलिस के रूबरू गिरफ्तारियां पेश करने की गवाह बन जाए। लेकिन इस शर्त को जो है कहते हैं कि पुलिस ने जो है वो मानने से इनकार कर दिया और उसे पॉलिसी मैटर का नाम दिया कि वो ये शर्त जो है वो नहीं मान सकती, जिस पर जो है फिर मुल्ज़िमों के वकील भी पीछे हट गए कि इसका मतलब है कि कोई दाल में काला है, लिहाजा वो अपने जो है क्लाइंट को जो है किसी मुश्किल में नहीं डाल सकते। तो मामला जो है, जो गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, वो वहीं पर ख़त्म हो गया। अब मालूम नहीं हुआ कि वो गिरफ्तारियां देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो 72 घंटे की मोहलत कराची के वकला की जानिब से, कराची बार की जानिब से जो है ख़ुद पुलिस को दी गई थी, वो मोहलत जो है वो अब ख़त्म होने जा रही है। मामला क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, इस अहम तरीन हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश को डैमेज करने के लिए न जाने किसके हुक्म पर जो है ये कमेटी बनाई गई है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर ऑर्डर की कापी देख रहे हैं नोटिफिकेशन की, कि इसमें जो है वो यानी खुद हाई कोर्ट बार के सदर और उसके वाइस प्रेसिडेंट के अलावा दूसरे उनके सेक्रेटरीज को जो है वो मेंबर बनाया गया है। ये एक तरफा एक कमेटी बनाई गई है जिसमें खुद मकतूल वकील जो है ख्वाजा शमसुल इस्लाम की पैरवी करते हुए खुद 4 वकला को तो शामिल किया गया है इसका, लेकिन दूसरी पार्टी यानी कि जो मुल्ज़िमान पार्टी है उसकी जानिब से किसी एक भी मेंबर को जो है वो इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया। ये एक इम्तियाजी सलूक बरता गया है, जिससे जो है पुलिस की पूरी तफ्तीश जो है वो सवालिया निशान बन रही है कि क्या पुलिस की तफ्तीश जो है वो वकला के मशवरे पर करेंगे, वकला के प्रेशर पर करेंगे, कि वकला जिस तरह की तफ्तीश चाहेंगे पुलिस उस तरह की तफ्तीश करने की क्या पाबंद होगी। इस कमेटी को बनाए जाने के तो इसके अलावा हमें और कोई जो है वो बातें सामने नहीं आ रही कि आखिर इस कमेटी को बनाने की और क्या वजूहत हो सकती है, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फरीक की तरफ से तो 4 जो है मेंबरों को उसमें शामिल किया गया है, लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से किसी एक भी फरीक को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इसमें ख़ुद पुलिस की जो तफ्तीश है वो हमें इसमें पूरी की पूरी जो है कंप्रोमाइज़ इस वक्त नज़र आ रही है। महज जो है वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, अपनी पोस्टों को कायम व दायम रखने के लिए जो है वो इस वक्त कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। इस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करवाने की शक्ल में कहा यह जा रहा है कि ये कमेटी बनाए जाने का फ़ैसला जो है वो साउथ जोन की पुलिस ने नहीं, बल्कि ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के ऑफिस में जो है ये फ़ैसला हुआ था कि मुश्तइल वकला को मुतमईन करने के लिए उन्हें कमेटी में शामिल करना जो है वो वक्त की ज़रूरत है, ताकि वकला बरादरी को जो है वो इत्मीनान दिलाया जा सके कि उनकी मर्ज़ी की ही तफ्तीश होगी। पुलिस जो है वो इसमें किसी हील व हुज्जत से काम नहीं लेगी, क्योंकि इसमें एक मुल्ज़िम जो है वो पुलिस अफसर बताया जाता है, इसलिए पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठना शुरू हो गए थे। इसलिए पुलिस ने जो है वो अपनी तफ्तीश को जो है वो गैर जानिबदार ज़ाहिर करने के लिए या साबित करने के लिए जो है ये कमेटी बनाई थी, और इस कमेटी में सिर्फ जो है वो एक फरीक के ही 4
وکلا کو جو ہے ممبر بنایا گیا، دوسرے فریق کو جو ہے جو ملزمان ہیں انہیں یکسر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا، جس سے خود اب اس کمیٹی کی جو ہے وہ شفافیت جو ہے وہ سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ لیکن ساؤتھ زون پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کمیٹی کا جو ہے وہ بنایا جانا جو ہے یہ ان کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ اوپر والوں کا فیصلہ تھا، اور اوپر والوں کے فیصلے کے نتیجے میں ہی یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اب کمیٹی کو بنانے کا مطلب صرف اور صرف جو ہے وہ تفتیش کو ڈیمیج کرنا ہے۔ تفتیش کو ڈیمیج کرنے کا کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا؟ یقیناً جب تفتیش ڈیمیج ہوگی تو جو مدعی مقدمہ ہے یا جو دعویٰ کرنے والے ہیں ان کا دعویٰ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ ایک تو اس میں جو ہے جو ویڈیو بنی ہے، ویڈیو میں جو ہے وہ ایک ہی ملزم ہے جس نے جو ہے وہ قتل کی یہ واردات کی، یعنی کہ عمران آفریدی۔ باقی 6 ملزموں کا نام اس میں شامل کرنا ہی جو ہے وہ اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے، یہ کہنا ہے خود بعض پولیس کے تجربہ کار افسروں کا اور بعض قانون کے ماہرین کا، کہ یہ ایف آئی آر اگر ایک ہی ملزم تک محدود رکھی جاتی اور بعد میں اسے گرفتار کر کے ان کی نشاندہی پر جو ہے دوسرے پلانروں کا، جس میں 109 کی جو سیکشن کی ہے پی پی سی کی، اس میں باقی لوگوں کو شامل ملزموں کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ایف آئی آر میں تمام ساتوں کے ساتوں ملزموں کے نام ولدیت کے ساتھ مینشن کرنے سے جو ہے وہ پوری کی پوری ایف آئی آر جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس اور بعض قانونی ماہرین کا۔ اب اس میں جو دوسرا اہم ترین سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ خود پولیس پر یہ دباؤ ہے کہ وہ اس ایف آئی آر جو ہے 593/2025 کا جو ایک ملزم ہے پولیس افسر سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی، جو انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان دیا، اور ویڈیو بیان میں کس طریقے سے پولیس سربراہ پر جو ہے وہ انتہائی سنگین کے الزامات عائد کیے ہیں انہیں، یعنی کہ اب یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے اس ایف آئی آر 593/2025 سے حذف کر دیا جائے یا انہیں تفتیش سے نکالے باہر کر دیا، تو وہ اپنے اس ویڈیو بیان سے منحرف ہو جائے یا ایک ایسا ویڈیو بیان دے جس میں وہ اس بات کا تذکرہ کرے کہ پہلا بیان جو ہے وہ جوش خطابت میں انہوں نے دیا تھا، وہ جذبات میں آ گئے تھے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس قسم کا وہ بیان دے دیتا ہے، ویڈیو بیان جاری کر دیتا ہے، تو تب تو اس صورت میں 593/2025 سے جو ہے وہ اس کا نام حذف کر دیا جائے گا، یعنی کہ اب اس ایف آئی آر کو جو ہے وہ سودا بازی کے طور پر جو ہے خود پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس کا مدعی کوئی سرکار تو نہیں ہے، کوئی پولیس تو اس میں مدعی نہیں بنی ہے، ظاہر ہے کہ مدعی تو خود موجود ہیں، خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ مقتول کے اپنے ورثاء، ان کی مدعیت میں ہی یہ ایف آئی آر درج ہوئی، تو وہ اس ایف آئی آر میں تمام ملزموں کے نام کا مینشن کرنا یا نام نکالنے کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے، نہ کہ پولیس کے پاس ہے۔ تو پھر پولیس کس گراؤنڈ پر جو ہے یہ سودے بازی کر سکتی ہے؟ لہذا یہ جو اطلاع ہے، یہ اطلاع بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہمیں مصدقہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن خود پولیس کے بعض تفتیشی افسران جو ہے وہ یہی اطلاعات ہمارے نمائندہ خصوصی کو دے رہے ہیں کہ اس قسم کی سودے بازی بھی ہو رہی ہے، خود سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی سے براہ راست یا ڈائریکٹ جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی کہ وہ اپنے اس خوفناک ترین بیان سے جو ہے وہ منحرف ہو جائے یا اس سے مکر جائے یا اس سے دستبردار ہو جائے کہ انہوں نے وہ بیان جوش خطابت میں دیا تھا، غصے میں دیا تھا، وہ مشتعل تھے، اس لیے انہوں نے بیان دیا تھا کیونکہ ان کا نام اس ایف آئی آر میں غلط طور پر شامل کر کے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا تھا، لہٰذا وہ غصے میں آ کے انہوں نے وہ بیان
سندھ پولیس کے سربراہ کے خلاف دیا تھا، لہٰذا وہ اس اپنے بیان سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بیان دیتے ہیں تو تب تو ایف آئی آر میں ان کا نام ہدف کر دیا جائے گا، یہ ان کو ایک طریقے سے لالچ دی گئی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پیشکش کو بھی ٹکرا دیا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے جو ہے دوسرے ملزموں کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ انہیں پولیس کی اس ساری کی ساری کارروائی سے سازش کی بو آ رہی ہے۔ پولیس محض جو ہے وہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کے لیے جو وکلاء برادری میں جو ہے وہ اس وقت ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے اپنے نامور وکیل خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے واقعے کے بعد سے، وہ اس غم و غصے کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ ہتھ کنڈے اس وقت استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی پیٹی بن بھائی سب انسپکٹر تقدیر اعظم افریدی سمیت ان 7 ملزموں کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کے ماڑی جو ہے خود ارشد آفریدی کا کاندہ خاص طور سے استعمال کیا گیا، کیونکہ ارشد آفریدی اس تمام جو ہے مصالحتی پراسس کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے جو پراسس جو ہے وہ خود مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کو راضی کرنے کے لیے اور خود مقتول نبی گل آفریدی کے بچوں پر رحم کھانے کے لیے، انہیں جیل سے باہر نکلوانے کے لیے اور انہیں دیت دینے پر راضی کرنے کے لیے وہ جو مصالحتی کوششیں تھی، جس میں خود ملک کے نامور کرکٹر جو ہے شاہد آفریدی بھی شامل رہے ہیں، اور وہ بھی اس کا حصہ رہے، اور وہ بھی اس بات کے گواہ رہے کہ کس طریقے سے مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام نے جو ہے وہ مقتول ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی کے بچوں کو دیت دینے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ مقتول ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام اور خود ان کے باڈی گارڈ مقتول ہیڈ کانسٹیبل نبی گل آفریدی آپس میں بہت ہی گہرے دوست تھے۔ وہ صرف ایک پولیس اہلکار اور ایک وکیل نہیں تھے، بلکہ بہت سارے معاملوں میں جو ہے وہ ہم راز تھے، اور کسی بہت بڑے ادارے کے لیے بھی جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ دونوں اس ادارے کے بھی بہت قریب تھے، اور اس ادارے کی قربت کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ہمراز ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو گئے تھے، دوسرے ایک فیملی ممبر بن گئے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مقتول خواجہ شمس اسلام جو ہے وہ کوئی بات ان سے نہیں چھپاتے تھے، اپنے تمام اہم ترین کام جو ہے وہ خود انہی کے سپرد کرتے تھے، سارے ان کے کام وہ کرتے تھے، بہت سارے معاملوں میں وہ ان کے ہمراز تھے۔ اگر اس کیس کی کوئی یعنی کہ شفاف طریقے سے تحقیقات کرنا چاہیں تو اس میں بہت سارے جو ہے پیچیدہ معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پینڈورا باکس سے اگر کسی نے اس پر کام کرنے کی کوشش کی، کسی نے اگر اس پر جو ہے وہ وقت لگایا، تو یہ بہت سارے اہم ترین راز جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو آپ 1 گریڈ 22 کے افسر کے راز جو فاش ہوئے ہیں خود سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی کے پھٹ پڑنے پر، تو یہاں پر نہ جانے کتنے گریڈ 22 کے اور کتنے گریڈ 21 کے بڑے افسروں کے علاوہ کتنے اور سارے شرفاء جو ہے وہ بے نقاب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور کتنے سارے جو ہے منسٹر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے بھی سیاہ کارنامے جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اگر اس کیس کی جو ہے وہ شفاف طریقے سے تحقیقات کی جائے۔ تو یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ دونوں کسی بہت بڑے ادارے کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور ادارے کے لیے انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور ادارے نے ان کے لیے بھی بہت سارے کام کیے، جو کہ اس تفتیش کے کرنے کی صورت میں جو ہے وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، ملوث ہیں، تو وہ کہیں گے کہ مٹی پاؤ اس معاملے کو، یہیں پر جو ہے وہ رفع دفع کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن چونکہ اب اس میں تقدیر اعظم آفریدی جیسا ایک باشعور اور سمجھدار اور دلیر قسم کا پولیس افسر اس میں اس کو ملوث کر کے جو ہے وہ اپنی موت کو للکارنے کی کسی نے بھی کوشش کی ہے، ان کا نام ڈلوا کر، تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنی قبر خود کھدوانے کا اس یہ بنے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس
عمران آفریدی تک کی محدود رہتے کہ اس نے قتل کیا اور اپنے قتل کا اعتراف کر چکا ہے تو معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا. کہتے ہیں نا کہ یہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر کا رخ کرتا ہے, پھر یہ خود ہی اپنی غلطیاں تباہی اور بربادی کا باعث بنتی. یہ اب ان کی اپنی غلطیاں انہیں تباہ برباد کرنے کا باعث بننے جا رہی ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں اب آگے جا کے بے نقاب ہوں گے اگر اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے کرنے کا اسے موقع دیا گیا تو. لیکن فی الحال اب تو بریکنگ نیوز تھی کہ 7 ملزموں نے جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے سے معذوری ظاہر کر لیے انکار کر دیا ہے تمام تر کوششوں کے باوجود. اب کیا اطلاع یہ ملی ہے کہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا اور خود ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی جو ہے انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے. ایس ایس پی جو ہے وہ اگر ایس ایچ او درخشاں کو سسپینڈ کر دیتے تو شاید وہ بچنے میں کامیاب ہوتے, لیکن وہ اپنے اس لاڈلے کو بچاتے بچاتے خود اپنے ساتھ اپنے ڈی آئی جی کی بھی تباہی کا اس وقت باعث بننے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ناصر آفتاب جو ہے وہ بہت بڑے امیدوار ہیں اس وقت ساؤتھ زون کے سندھ حکومت کی جانب سے, لیکن آئی جی سندھ یہاں نعیم شیخ کو ڈی آئی جی ساؤتھ بنانے کی خواہش مند ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کیسز سے قمبر شہداد کوٹ کے جو ایس ایس پی ہے اس وقت جو موجودہ جو پہلے بھی ساؤتھ کے ایس ایس پی رہ چکے ہیں انہیں ساؤتھ کا نیا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا, لیکن اگر وزیر داخلہ کو موقع ملا تو پھر وہ شاید عرفان بلوچ کو جو ہے وہ ساؤتھ زون کا نیا ایس ایس پی بنوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ان کی سنی گئی تو. لیکن اس وقت وہ خود آتاب کا شکار ہیں, کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کا منصب ان کا اقتدار ان سے چھن سکتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارے پروگرام جو ہے وہ شفافیت پر مبنی ہیں, ہم اس میں کوئی پارٹی بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نیوٹرل انسان رہ نہیں سکتا, پوزیشن لینی پڑتی ہے مظلوم کا ساتھ دینے کی صورت میں. اب اس پورے میٹر میں جو مظلوم ہے اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں. اس سے قطع تعلق کے جرم تو ہوا ہے, قتل تو کیا ہے, اس کو کوئی بھی اس سے انکاری نہیں ہے, گولی ماری ہے اس نے, ویڈیو بن چکی ہے اور وہ اپنے بیان پر قائم ہے کہ میں نے مارا ہے. میں پروگرام میں یہی چیختا چلا رہا ہوں کہ وجوہات کیا ہیں, وجوہات کس نے پیدا کی, وجوہات کا جاننا, وجوہات پر بات کرنا جو ہے ضروری ہے. اس وجوہات کے نتیجے میں ہی جو ہے یہ قتل کی واردات ہوئی, تو جو وجوہات کا باعث بنا اسے بھی انصاف اور قانون کے کٹہرے میں لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمران آفریدی کا اس قتل کا اعتراف کرنا تھا. انہوں نے اپنے قتل کا اعتراف کر لیا تو ان وجوہات کا منظر عام پر, ان وجوہات کے ذمہ واروں کا منظر عام پر ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے, جس میں جو ہے وہ سب سے پہلے داغ بیل ڈالنے کا سہرا جو ہے خود اسی قتل کیس کے مرکزی ملزم جسے بنا دیا گیا ہے سب انسپکٹر تقدیر اعظم آفریدی نے وہ داغ بیل ڈالی ہے. وہ پہلے بارش کا قطرہ بنے ہیں جنہوں نے اصل ملزموں کے چہرے سے جو ہے وہ پردہ ہٹانے کی ایک کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے سب کی اس وقت چیخیں نکل چکی ہیں اور سب اپنے آپ کو بچانے کی اس وقت کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.